अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। गपशप विद हुमा में आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग मज़े में होंगे। आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी गेस्ट है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज़ द ग्रेट सखावत नास विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? और आज आप सुनाएं, आप ठीक आई हैं? एम फाइन, थैंक यू। हुमा कैसी हो आप? आई एम फाइन सर, आप आपका सुनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सर आपका आने का शुक्रिया। आपके बुलाने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये शो पे बुलाया और मेरे चाहने वालों से बात करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहाँ से बात स्टार्ट करनी है? सर मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया? ये तो काफ़ी देर पहले, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। बेसिकल मेरा आबाई गांव, आबाई शहर, बल्कि शहर में ही था मैं। तो वहाँ से स्टार्ट किया ये थिएटर से, कमर्शियल किया। पहले स्कूल दौर में करता था। अच्छा। स्कूल दौर में मतलब पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं होता था, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में आपका शौक था? ज़्यादा ध्यान उधर ही होता था मास्टरों की तरफ, और उनको खुश करके लतीफ़े सुना के, कोई आइटम सुना के उनसे नंबर ले लेने और पास हो जाता था। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में मतलब इतना ध्यान नहीं दिया गया। तो बाहर निकले हैं, बाहर निकल के फिर गली मोहल्लों में जो ईद आ गई, कोई इवेंट आ गया ऐसा, वहाँ पे ड्रामा कर लिया। अच्छा। स्कूल, दूसरे स्कूलों में जाके करने शुरू किया। जैसे ब्रूस ली फाइट लड़ता था ना, अच्छा अच्छा। मुख्तलिफ क्लबों में जाके, हाँ। इसी तरह मैं भी डिफरेंट स्कूलों में जाके जहाँ मुझे पता चलता यहाँ की ड्रामा टीम है वहाँ जाता था और मैं सबके साथ काम करता था और अल्लाह मियाँ इज़्ज़त देता था, अच्छा लगता था उसमें। तो उसके बाद फिर 91 में मैंने कमर्शियल किया पहला। अच्छा। जो टिकट पर था वो फैसलाबाद, आजकल जहाँ पे नुसरत फ़तेह अली ख़ान हॉल बना हुआ है, अच्छा। नुसरत फ़तेह अली साहब के नाम पर, वहाँ पहले ओपन एयर होता था इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में। अच्छा। ओपन एयर आर्ट्स काउंसिल था वो। तो वहाँ फिर पहला कमर्शियल किया 91 से लेकर, जब से स्टार्ट किया कमर्शियल उसके बाद अल्लाह का करम है, कोई नाइट होगी जो स्टेज पे नहीं गुजरती। तो वेरी नाइस। वो चाहने वालों की मोहब्बत और अल्लाह का करम ऐसा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे बड़ों की दुआएं हैं कोई, और मेरे चाहने वालों की कोई मोहब्बत। आपको एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या कॉमेडी में? एक्टिंग, एक्चुअली कॉमेडी एक्टिंग एक ही चीज़ है। वो कुछ अलग है कि मेरी रोल बन के करना पड़ता है। वो करेक्टर में आ जाए तो वही कॉमेडी एक्टिंग हो जाती है। अगर वो सिर्फ वन मैन शो में रहे तो वो बातें रहती हैं। मतलब ये स्टैंड अप कॉमेडी जो होती है ये सिर्फ बातें होती है, इसमें एक्टिंग नहीं होती। अच्छा। अगर इसी बातों को रोल बना के किया जाए, मतलब देहाती बन गया, कोई बन गया, तो वो रोल हो जाता है, वो साथ एक्टिंग हो जाती है। ठीक है ना? तो ये दोनों एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। अच्छा, आप ज़्यादा जो है क्या इंजॉय करते हैं? मतलब एक्टिंग और ये थिएटर? एक्टिंग, थिएटर, मतलब जैसे थिएटर जो है वो हमारा एक स्कूल है, ठीक है। उसके बाद टेलीविज़न आ जाता है, वो हो जाती है मतलब कॉलेज। फिर फिल्म इंडस्ट्री है, वो यूनिवर्सिटी हो जाती है। इस तरह बढ़ता 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 काम, ये मुख्तलिफ एंगल है तीनों जो हैं, तीनों के फ्लेवर और हैं, तीनों मीडियम है जो है उनमें काम करने का अलग अलग से मज़ा, एक्सपीरियंस भी है। और मतलब ये अलग स्टाइल है इनका, अलग स्टाइल। थिएटर पे करने का कोई और तरीकाकार है, टेलीविज़न पे करने का और तरीकाकार है, फिल्म में जब आएंगे तो उसका एक और एंगल है, उससे काम करना पड़ता है। अच्छा, असल लाइफ में जो है आप संजीदा इंसान हैं? हाँ, घर वाले तो मुझे यही कहते हैं, बेगम मेरी अक्सर यही कहती है कि घर में आके बड़ा खामोश रहते हैं, बात नहीं करते हैं, हंसाते नहीं हैं। अच्छा। मैं कहा यार मैं उधर ही इतना बोल के आता हूँ कि घर में आकर बात करने को दिल नहीं करता। तो अच्छा अच्छा। आर्टिस्ट की फैमिली मेरा ख्याल उससे नाराज़ ही रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम अपने काम को देना पड़ता है, वो देता है। अच्छा। तो स्ट्रगल के दौर में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। जब अल्लाह मियाँ नाम बना देता, थोड़ा सा हिट हो जाता, फिर ड्यूटी बढ़ जाती है, फिर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम आर्टिस्टों की अब ये लाइफ है कि मतलब ईद के दिन लोगों को छुट्टी होती है, हमारे 2 शो होते हैं, हमारी डबल ड्यूटी होती है। संडे को लोग छुट्टी मनाते हैं, हमारी डबल ड्यूटी होती है। मेरी तो यहाँ तक हुई कि मैं शादी जब करके शादी की, शादी के दिन बेगम को लेकर मैं घर आया हूँ, घर उसको छोड़कर मैं शो पे चला गया। अच्छा। वहाँ शो किया, शो करने के बाद फिर वापस आया हूँ शादी के पहले दिन। अच्छा। तो इस तरह की लाइफ गुजरी है, आज तक वही चल रहा है। तो बेगम अक्सर नाराज़ रहती है, अल्लाह उसका भला करे, और मैं तो ढेरों दुआएं देता हूँ, क्योंकि बेगम एक बहुत बड़ा साथ होता है बंदे का, वो हेल्प करती है। देखो घर में बच्चों को संभालती, घर संभालना, फिर मेरा आना जाना देखना, टाइमिंग, खाना पीना, हर चीज़ मैनेज, बहुत अच्छी, बहुत साथ देती है, और उनका ज़्यादा हाथ है मेरे काम में, सपोर्ट करती है। जी जी।
اچھا مجھے یہ پتا ہے کہ بچپن میں آپ کس طرح کے تھے؟ شرارتی تھے، خاموش طبیعت کے تھے؟ نہیں، بچپن میں تھا تو شرارتی، لیکن وہ میرے بھائی ہے طاہر نشاد بھائی، ابھی جب میں فیصل آباد جاتا ہوں تو بچوں سے لے کر بڑے بزرگوں تک جو سفید داڑھیوں والے، ان سے بھی میرا مذاق ہے. اچھا جو بچے ہیں وہ بھی مجھے چھیڑتے ہیں، میں بھی ان کو چھیڑتا ہوں. تو اس طرح کی لائف مطلب شروع سے ایسی رہی ہے کہ ہنسی مذاق، اور مطلب وہ نہیں ہے کسی کا دل دکھانا، اچھا وہ نہیں ہے. محبت کے ساتھ اگر مطلب کامیڈی وہ ہے جو میں مطلب آپ کو بات کروں تو آپ کو برا نہ لگے، آپ خوش ہوں اس پہ، صحیح تو پھر بندہ کی بات مزہ ہے ہے. پھر وہ ہے کہ کسی کا دل دکھانا یا کسی کے مطلب اس کے کسی ایسے ڈیمیج اینگل پہ اٹیک کرنا، وہ ڈسٹرب کرتا ہے بندے کو. تو وہ انشاءاللہ یہ کوشش کی ہے کہ اللہ میاں ایسی کامیڈی دینا، ایسا مجھے کام دینا کہ کسی کا دل نہ دکھے میری وجہ سے، خوش رہیں لوگ. اچھا مجھے یہ بتائے کہ آپ کو کبھی غصہ آیا؟ غصہ آتا ہے بہت زیادہ. کس بات پہ آپ کو زیادہ غصہ آتا مطلب مائنڈ کے خلاف کوئی بات ہو جائے، ہلکی ہلکی بات، وہ یہ چیز ادھر پڑی ہوتی تھی آج ادھر کیوں ہے، اس طرح کا بھی ہو جاتا ہے. اچھا بچے شور کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تو کتنی دیر برداشت ہوتا رہتا، پھر ایک دم بلاسٹ ہوتا ہے، بلاسٹ ہوتا والکینو پھٹ جاتا؟ پھر وہ تھوڑا سا نکلتا. تو میرا غصہ زیادہ یہ ہے کہ چلانا شروع کر دیتا ہوں، زور سے، بہت زور سے بولتا ہوں، کیونکہ تھیٹر کی آواز پکی ہوئی ہے زور سے بول بول کر. تو پھر وہاں پہ جب غصے میں بولتا ہوں تو پھر بعد میں خود ڈسٹرب ہوتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سینسیٹیو بھی ہے آپ، کیونکہ آرٹسٹ سینسیٹیو ہوتا ہے. ظاہر ہے آرٹسٹ ہوتا ہی وہ جو محسوس کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب اب میں نے بیمار کا رول کرنا ہے تو مجھے یہ فیل آنی چاہیے کہ ایک بیمار میرے سامنے وہ کیا فیل کر رہا ہے، تو وہ فیلنگ آئے گی تو وہ ایکٹنگ لگے گی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اگر میں نے کسی کا مطلب دکھی رول قیدی کا کرنا ہے، افسوسناک کرنا ہے، تو مجھے وہ سامنے والے کو دیکھ کر اس کو فالو کرنا ہے کہ اس وقت اس پہ کیا بیت رہی ہے. بالکل بالکل. تو وہ پھر مجھے اپنے آپ پہ طاری کرنا ہوتا ہے. اس طرح کی یہ ایکٹنگ، وہ مطلب نام اسی کا ہے کہ کسی کے درد کو محسوس کرنا اور وہ اس کو سامنے پھر اپنے چہرے پہ لا کر دکھانا. اچھا مجھے یہ بتائے اپنے امی ابو کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ رہا زندگی میں؟ امی ابو کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رہا. اب دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے جانے کے بعد بہت ہی کمی محسوس ہوئی. خاص طور پہ والدہ اور والد سے میرا بہت ہی پیار تھا، ابو سے. ابو مطلب جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد میں کافی بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوا تھا. پھر والدہ کا سہارا تھا، امی کا سہارا تھا. ان کے 8-10 سال بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ان کے بعد تو بالکل ہی تنہا سی محسوس زندگی ہونے لگ گئی. پھر شادی خیر والدہ کے ہوتے ہی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر اللہ میاں نے دوسرا اینگل دیا. صبر بھی اسی نے دینا ہوتا ہے، مالک نے جس نے بنایا ہے. تو پھر وہ بچوں کے دھیانے لگ گیا، بیگم کے دھیانے لگ گیا، گھر میں یہ وہ، اللہ میاں نے زندگی پھر رواں دواں کر دی. لیکن ان کی یادیں آج بھی آتی ہیں، یہ تو بھول نہیں سکتا. بالکل، یہ تو ایسی کمی ہے جو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتی. بالکل صحیح. اچھا آپ کی جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیسا ہے؟ بہن تو نہیں ہے میری کوئی بھی، اور ہم ماشاءاللہ 5 بھائی تھے جس میں سے 2 انتقال کر گئے. ایک بہن انتقال کر گئی. اب ماشاءاللہ اللہ کی پناہ میں، اللہ کا امانت، ہم 3 بھائی ہیں. ایک بڑا بھائی ہے مجھ سے، ایک چھوٹا ہے ساجن عباس، وہ بھی تھیٹر کرتا ہے. اچھا ویری نائس. وہ جو بڑا سلو موشن میں بولتا ہے، ماشاءاللہ اللہ میاں نے اس کو بھی بڑی عزت دی ہوئی ہے. اللہ میاں اس کو سلامت رکھے، خوش رکھے. اور بڑا بھائی ہے وہ فیصل آباد میں ہوتا ہے گھر میں. وہ اب ہمارا باپ بھی ہے، ہماری ماں بھی ہے. تو یہ فیملی میری اللہ. اور ماشاءاللہ اللہ میاں نے 4 بیٹے، 1 بیٹی ہے میری. اچھا ماشاءاللہ. 2 ٹوینز ہیں دونوں. اچھا. اور بڑا بیٹا ہے دائم حیدر، کل ہی اس کی برتھ ڈے بھی تھی. اچھا ویری نائس. ٹھیک ہے. تو اس سے چھوٹی بیٹی ہے امائمہ فاطمہ مومنہ، اس کا نام رکھا میں نے. اور اس کا چھوٹا ایان حیدر ہے. اس کے بعد 2 ٹوینز ہیں. وہ بڑی رونق اللہ میاں نے لگائی ہے، شکر الحمدللہ. اچھا کبھی کوئی ریگریٹ ہوا ہے آپ کو زندگی میں؟ لائف کا ایک حصہ ہے، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو گئی ہے یا کوئی رہ گئی ہے یا کوئی ریگریٹ؟ نہیں دیکھیں، یہ تشنگی جس کو کہتے وہ تو ایک بندے کے دل میں رہ جاتی ہے، لیکن اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے.
کیونکہ ہم جیسے بندوں کو مالک نے اتنی عزت سے نوازا، اتنی شہرت سے نوازا، جدھر جاتے ہیں لوگ اتر کے ملتے ہیں، پہچانتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، محبت کرتے ہیں. میرا خیال میں اس سے زیادہ اللہ میاں کا اور بڑا انعام ہمارے لیے نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تو اس کا یہی احسان بڑا کہ ہم دنیا میں صحیح سلامت پھر رہے ہیں. اللہ نے ہر طرح کی سہولت دی ہوئی ہے، ہر چیز مکمل ہے، شکر الحمدللہ. اس کے بعد یہ پہچان دینا، عزت دینا، رزق دینا اور دولت دینا، یہ اس کا بہت ہی بڑا ہم پہ احسان ہے. کرم ہے. باقی جو بندہ کہتا ہے نا کہ میرے یہ رہ گیا یہ رہ گیا، وہ تو رہ ہی جاتے ہیں. وہ تو کبھی پورا نہیں ہوتا بندہ، مطلب کچھ نہ کچھ. کیونکہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اس کے پاس جتنا خزانہ ہے نا، تو بندہ چاہتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ مجھے ملا ہی نہیں اتنا جتنا اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دینے والا ہے. باقی وہ بہتر سمجھتا ہے جتنا دینا کتنا دینا. بالکل بالکل. باقی ان سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ میاں دیتا ہی رہتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، محبت کی بات کی، کبھی محبت ہوئی آپ کو؟ محبت ایک ایسے فضول سی چیز کا نام ہے میرے حساب میں. ٹھیک ہے، تو اس سے باز ہی رہنا اچھی بات ہے. لیکن وہ تو خود بخود ہی ہو جاتی ہے. ہاں، محبت ہونی چاہیے، اپنے کام سے ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں سے ہونی چاہیے، اپنے مطلب سچائی سے محبت ہونی چاہیے، اپنے دین اپنے مذہب سے محبت ہونی چاہیے. اس کے بعد جن لوگوں کا آپ پر حق ہے ان سے محبت ہونی چاہیے. تو باقی جو محبتیں ہیں وہ تو وہ جو پہلے والی بات ہے کہ ابھی یہ رہ گیا تو یہ رہ گیا، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. تو یہ میرا خیال میں یہ فضول باتیں ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، کوکنگ کا شوق ہے آپ کو؟ ہاں کبھی کبھی، لیکن میری بیگم ماشاءاللہ بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے. اچھا، کیا پسند ہے آپ کو کوکنگ میں؟ ان کے ہاتھ سے کچھ بھی بنا ہوا مجھے بہت پسند ہوتا ہے. لیکن ان کے مطلب دوسری بہنیں بھی ہیں میری، وہ بھی بناتی ہیں گھر میں. لیکن جب بیگم کے ہاتھ کا بنا ہوتا ہے تو میں پہچان لیتا ہوں آج اس کے ہاتھ کا بنا ہوا. اچھا اچھا. کیونکہ کچھ خاص چیزیں ہیں جو وہ ڈالتی ہیں جو دوسرے والی نہیں ڈالتی، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے. بہنیں ہیں دو، لبنہ اور ایمان باجی میری، بیگم کی بہنیں میری اپنی بہنیں ہیں وہ، تو وہ بھی بہت خدمت کرتی ہیں. اور میری ساسو ماں جو ماں میری، وہ ساتھ، ان کی دعائیں. اب ماں کے بعد وہی میری ماں بھی اور باپ بھی، تو بہت دعائیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ زندگی بہت ہی خوبصورت گزر رہی ہے. شکر الحمدللہ. اچھا میٹھا کھانے کا شوق ہے آپ کو؟ میٹھے کا ہے شوق لیکن تھوڑا، لیکن بیگم مجھے کہتی کہ کم کھایا کریں. اللہ کو کوئی ایسی بات کیا نہیں ویسے ہے. شوق سے کیا کھاتے ہیں میٹھے میں؟ میٹھے میں تو کچھ بھی چاکلیٹس بچوں کے ساتھ وہ بھی کر لیتا ہوں. ویسے وہ جو دیسی میٹھا ہوتا ہے نا، گڑ یا شکر، اس کا شوق ہے. اس کا مجھے زیادہ کھانے کے بعد تھوڑا سا وہ ٹیسٹ کرتا ہوں. اچھا اچھا. تو ویسے بیگم کوئی نہ کوئی میٹھی چیز بنا لیتی ہے ساتھ. اور کھانے کے بعد ویسے بھی تھوڑا سا میٹھا دل کرتا ہونا چاہیے. اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ کے خیال میں زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی ہے ایک ڈیوٹی میرے حساب سے. زندگی ایک مقصد کے لیے اللہ میاں نے آپ کو بھیجا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے جن کو مقصد وہ سمجھ نہیں آتا کہ کس مقصد کے لیے میں آیا ہوں. مجھے وہ پورا کرنا چاہیے. پھر آہستہ 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 بندے کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ شاید میں میرے بچوں کے لیے مجھے بھیجا گیا، میرے ماں باپ کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا گیا. جتنی خدمت ان کی ہم نے کی، وہ سوچا کہ شاید یہی ڈیوٹی تھی ہماری. اس کے بعد یہ آیا کہ اب دنیا ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہے، شاید یہی مقصد ہے آنے کا. تو میرے حساب میں میری لائف میں جو میرا تجربہ کہتا ہے، جو مطلب میرا ایکسپیرینس میں ہے، کہ وہ مقصد آپ کا یہ ہے کہ انسان کو جیتنا، انسان کا دل جیتنا، اس سے محبت کرنا، اس کو خوش کرنا، اس سے پیار کرنا. یہی میرا خیال میں زندگی کا مقصد ہے کہ محبت میں زندگی گزرے. کوئی بندہ آپ سے مطلب کہ تکلیف میں نہ ہو، جدھر آپ جائیں آپ کو دیکھ کے خوش ہوں. کوئی یہ نہ ہو کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ دکھ، دل دکھانا یہ ڈیوٹی نہیں ہے ہماری. دل کو خوش کرنا یہ ڈیوٹی ہے میرے حساب سے. اچھا مجھے یہ بتائیں، جب آپ کا کبھی کسی نے دل دکھایا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا. مجھے پتا ہے یہ میرا حصہ تھا، مجھے ملنا تھا. ٹھوکر تھی، یہ نصیب میں لگنی تھی. تو میں میرا خیال میں گلا کم ہی کرتا ہوں کسی بھی. اچھا مکافات عمل پہ یقین رکھتے ہیں؟ بے شک، جو کرو گے وہ تو بھرو گے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں برا کرتے کسی کے ساتھ، پھر بھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ نے کہیں کیا ہو، اس کا رزلٹ ملا ہو، یا کوئی ہو سکتا ہے آپ کے امتحان کا وقت ہو، بالکل اللہ میاں کی کوئی ایسی آزمائش ہو
جس سے آپ کو گزرنا پڑنا ہو تو وہ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے برانڈ کانشیس ہے؟ نہیں زیادہ نہیں، لیکن یہ کہ دنیا میں پھرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن میں کانشیس نہیں ہوں. میں تو اسٹرگل میں مطلب ایسا ہی کیا ہے. پھر اللہ میاں کہ وقت ایسا بنا دیتا ہے، آپ برانڈ نام بھی پہنے نا تو لوگ کہتے ہیں برانڈ پہنا ہوا. ٹھیک ہے، ایک وقت تھا جب ہم تھیٹر میں اسٹرگل میں کے دور میں کام کرتے تھے تو پیسے بھی اتنے نہیں ملتے تھے، سونے کو جگہ بھی نہیں ہوتی تھی، کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا. تو لاہور شہر، نیا شہر، اس میں اسٹرگل کر رہے ہوتے تھے. تو کپڑے پہنتے تھے، اچھے پہننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن لوگوں کی نظر نہیں پڑتی تھی. پھر ایک وقت یہ آیا کہ اللہ نے جب پہچان بنا دی، نام بنا دی، لنڈن گئے، شو کر کے واپس آئے ہیں. تو واپس آنے کے بعد میں نے یہاں سے مطلب ریڈی پہ شرٹیں لگی ہوئی ہیں 100 روپے کی، وہ شرٹیں خریدی میں نے. وہ پہن کے جب میں تھیٹر پہ گیا ہوں تو لوگ کہہ رہے باہر والی پہنی ہوئی ہے، واہ جی واہ یہ بات ہے. تو میں نے کہا یہ برانڈ کانشیس اس لیے نہیں ہونا کہ جب اللہ میاں آپ کو عزت دیتا نا تو آپ خود برانڈ بن جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے تو برانڈ پھر کہے کہ یہ ہمیں پہنے، میں برانڈ کیوں پہنوں؟ تو یہ وہ اللہ سے مانگو، اللہ سے میں بھی یہی مانگتا ہوں کہ ایسی عزت بنا دے، ایسا کرم کر دے مالک، غیب کے خزانے سے ہماری ایسی مدد فرما دے کہ برانڈ جو ہے وہ ہمیں پہننے کی کوشش کرے. بالکل. اچھا آپ کس چیز سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے؟ میرا دل خوش ہوتا ہے خوش دیکھ کر لوگوں کو، خاص طور پہ اپنے گھر والوں کو. سب سے پہلے اپنوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. جب وہ خوش ہوتے ہیں تو میری لائف بہت خوش ہوتی ہے. اچھا. تو اللہ معاف کرے جب کوئی ایسی ٹینشن گھر میں ہوتی ہے، بچے بیمار ہیں یا بیگم کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، گھر میں کسی کو کوئی پرابلم ہے، تو وہ میرے لیے تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے. پھر میں کیونکہ وہ حس زیادہ ہے محسوس کرنے کی، سینسٹیوٹی. مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے بچہ کہہ رہا ہے پیٹ میں درد ہوتی، تو مجھے یوں ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ہو رہی ہے، کیونکہ پتہ نہیں وہ فالو کرتا ہوں یا وہ کھینچ سی پڑتی ہے کہ اس کو ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہوگا. تو یہی تھوڑا سا ہے. زیادہ تر میں لوگوں کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں. جو بھی بندہ باہر بھی کو خوش ہو رہے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ یہ اللہ میاں نے اس کو خوش رکھا ہے اور اسی طرح خوش رکھے. جب کوئی دکھی ہوتا ہے تو پھر اس کو دیکھ کے میرا خیال ہے جو دکھی ہوگا اس سے میں زیادہ خود ہو جاتا ہوں. سینسٹیو ہے نا. جی. اچھا مجھے یہ بتایا آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے؟ ٹریولنگ کا شوق زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ مجبوراً کرنا پڑتا. ہاتھ میں بھی بہت ماشاءاللہ ٹریولنگ ہے میری. 2001 سے لے کر آج تک ماشاءاللہ دنیا ساری کا ٹور مالک نے کروایا. سب سے اچھی کون سی جگہ لگی ٹریولنگ؟ لنڈن مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. اس کے بعد یورپ کے چند ممالک ہیں وہ اچھے لگتے ہیں. تو امریکہ بھی گیا ہوں، کینیڈا بھی گیا ہوں. کینیڈا میں بہت مطلب لمبی ڈرائیو ہے، پرواز بہت تھوڑا سا اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امریکہ میں بہت زیادہ رش ہے، بہت شور ہے، بہت. لنڈن بیٹر ہے. یا پھر میں وہاں پہ گیا ہی اتنی بار ہوں کہ اس کے گلی محلے ہی یاد ہے مجھے، اس لیے اچھا لگتا ہے. اور ویسے بھی اس کا ڈسپلن خوبصورت، ادائیگی مطلب صاف ستھرا، اور ہر چیز کا وہ طریقہ کار اچھا ہے ان کا. اچھا پروگرام. اور اس کے بعد اپنا پاکستان تو ہمارا اپنا ملک ہے، یہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ سب سے زیادہ اچھا ہے. پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم آپ سے آخری میسیج آپ کیا دینا چاہیں گے؟ میسیج یہ دینا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے میرا خیال ہے زیادہ سنجیدہ باتیں میں کر گیا ہوں، ویسے اتنی باتیں میں سنجیدہ کرتا نہیں ہوں. تو یہ ہما نے مجھے اس طرف لگا دیا کہ چلو اچھی بات ہے، دل کی باتیں بھی سامنے آنی چاہیے. تو میسیج میرا یہی ہے کہ خوش رکھو، خوش رہو، اور کوشش یہ کریں کہ کسی کا دل نہ دکھے. ہو سکے تو کسی کے کام آ جاؤ. اور ہمارے اشفاق احمد صاحب بہت ہی بڑے ماشاءاللہ استادوں میں سے ہیں. ہمارے بڑے جو استاد ہیں ان کو وہ یاد کرتے ہیں. ان کا کہنا کہ آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے، جتنی آپ سے ہو سکے دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں. اللہ میاں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا. اور مجھے تو بہت مزہ آیا ہے. آئی ایم شیور آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. تو اپنا خیال رکھے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور ان کو بھی. تھینک یو. اللہ حافظ.